मसीह यस्सु में एक बार फिर आप तमाम अजीज़ों को पास्टर उबैद रऊफ़ का सलाम। और मेरे अजीज़ों, आज के इस खूबसूरत मौका के ऊपर आप तमाम JCTV के व्यूअर्स को जो इस वक्त JCTV देख रहे हैं या किसी भी तरह से वो इस प्रोग्राम को किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, आप तमाम बहनों भाइयों को, अजीज़ों को आज के इस खूबसूरत मौका पर ईद क़यामतुल मसीह 2024 के इस दिन को जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। मेरे अजीज़ों, यस्सु ज़िंदा है। हालेलुया। यस्सु की कब्र खाली है। यस्सु जो है वो अपने कहने के मुताबिक, अपने कौल के मुताबिक, अपने कलाम के मुताबिक उसने अपने तमाम जितने भी फॉलोअर्स जो उस पर ईमान रखते हैं उसके लिए, न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरी दुनिया के तमाम इंसानों के लिए उसने अपना कफ़ारा अदा कर दिया है। उसने वो काम जो उसके लिए मखसूस था, मुकर्रर था, जो वो दुनिया में करने के लिए आया था, उसने कंप्लीट कर दिया। मेरे अजीज़ों, खुदा यीशु मसीह की कब्र खाली है और वो पुकार कर ये हर इंसान के लिए एक बड़ी गवाही है कि वो ज़िंदा हो गया है। और दुनिया की कोई साइंस, दुनिया की कोई फ़िलासफ़ी, दुनिया की कोई तालीम, दुनिया का कोई मज़हब, दुनिया का कोई इंसान उसको दोबारा कब्र में नहीं डाल सकता। एक संडे स्कूल की क्लास हो रही थी और टीचर ने बच्चों से ये सवाल किया कि आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह कहाँ नहीं है? सब बच्चे बड़े परेशान हुए और उन्होंने ये सीखा था कि यीशु खुदा है और वो हर जगह मौजूद है। लेकिन टीचर ने कहा कि वो एक जगह पर नहीं है और वो कब्र है जहाँ पर वो रखा गया था। मेरे अज़ीज़ों, वो कब्र में मौजूद नहीं है। बहुत सारे दुनिया में जो है लोग मुख्तलिफ सोच के हामिल हैं, मुख्तलिफ तालीमात के हामिल हैं, लेकिन आप गौर कीजिए, अगर यीशु ज़िंदा नहीं है तो वो कहाँ है? अगर यीशु ज़िंदा है तो वो वाकई ही खुदा के हजूर कलाम के मुताबिक खुदा बाप की दाहिनी तरफ मौजूद है। वो आसमान पर मौजूद है और बर्रे का गीत जो है वो तमाम फरिश्तगान जो हैं वो सुबह शाम कदूस पुकार कर बर्रे की तारीफ़ करते हैं और उसकी हम्द और उसकी सिताइश करते हैं और बर्रे का गीत गाया जाता है। मेरे अज़ीज़ों, आप इस कहानी से वाक़िफ़ हैं और बेशुमार दफ़ा ख़ादमीन ने इस कहानी को बयान किया है। मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना और तमाम जितने भी रसूल थे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी आँखों के सामने मरते हुए देखा, अपनी आँखों के सामने उसको रूहानी हालत में देखा और अपनी आँखों के सामने उसको ज़िंदा होते और आसमान पर जाते हुए देखा, उन्होंने अपने कलम से, अपने खुद से होशो हवास के साथ इन अनाजील को, इन किताबों को लिखा कि यीशु ज़िंदा है। और न सिर्फ वो किताबें बल्कि वो दुनिया के हर उस इंसान पर ज़ाहिर हो जाता है जो उसको दिल से प्यार करता है और वो अपना आप उसके ऊपर मैनिफेस्ट करता है, ज़ाहिर करता है, इसलिए कि वो ज़िंदा है और वो रूहानी हालत के अंदर आज मेरे और आपके दिलों के अंदर आना चाहता है। वो हमारे दिलों का बादशाह बनना चाहता है। मत्ती की इंजील अगर आप 28वां बाब देखें, उसकी पहली 6 आयत के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह की जो है वो हम क़यामत को देखते हैं, उसकी जो है वो जी उठने के ताल्लुक़ से हम देखते हैं कि क्या सीन था। वहाँ लिखा है, और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पौ फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ़ की मानद सफ़ेद थी और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा,
تم نہ ڈرو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے جنم سے لے کر اس کے جی اٹھنے تک کی تمام تر باتوں کو اگر آپ ڈیپلی انالائز کریں تو وہ ایک بڑے مقصد کو لے کر اس دنیا میں آیا، اور اس کا کماری مریم سے پیدا ہونا، بن باپ کے پیدا ہونا، باپ کے تخم کے بغیر پیدا ہونا، جلالی کام کرنے، روح القدس سے بھر کر خدا کی قدرت کو ظاہر کرنا، اور اس کی خدمت کے اندر عجیب کام ہونا جو کہ کبھی کسی نبی کے وسیلے سے نہیں ہوئے۔ جو بائبل کے اندر ہم انبیاء کا ذکر دیکھتے ہیں، کوئی ایسا جو ہے حوالہ مجھے دکھائیں جہاں پہ اتنے بڑی تعداد میں معجزات ہوئے ہوں۔ خدا کی عجیب قدرت کا ایک بڑا دریا جو ہے اس کے وسیلے سے بہتا ہوا میں نظر آتا تھا، اور کلام میں تو لکھا ہے کہ اگر اس کے سب کام جو ہیں وہ لکھ دیے جاتے تو شاید ایسی بڑی کتاب اس دنیا میں موجود ہوتی کہ شاید وہ لکھی ہی نہ جا پاتی، اور نہ ہی اس کو مینیج کیا جا سکتا۔ اس کی پیدائش سے لے کر اس کے ہر دن کے اندر، ہر گھنٹے کے اندر ایک بڑی قدرت ہمیں نظر آتی تھی۔ آج خداوند یسوع مسیح کی خالی قبر ہمیں ایک گواہی دے رہی ہے، ہمیں پکار پکار کر کہتی ہے، پوری دنیا میں وہ نسل انسانی کے لیے ایک لفظ بیان کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یسوع جو مر گیا تھا وہ زندہ ہے۔ اور آج نہ صرف وہ لوگ جو اس کے پیچھے چلیں گے وہ بھی اسی طرح ہی زندہ ہوں گے جیسے یسوع زندہ ہوا، اور نہ صرف وہ زندہ ہے بلکہ اس کے پیچھے آنے والے بھی زندہ ہوں گے، جیسے اس کا کلام ابدی زندگی رکھتا ہے وہ بھی زندہ ہے، ایسے ہی میں اور آپ بھی میرے عزیزو زندہ ہوں گے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے اس کی موت واقع ہوتی ہے، اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، قبر کے اندر ایک ایسی جگہ کے اوپر، ایک ایسے حالات کے اندر رکھا جاتا ہے کہ کوئی پرندہ، کوئی شخص اس قبر کے پاس تک بھی نہیں آ سکتا۔ اس حد تک اس کا پہرا جو ہے وہ سخت کر دیا جاتا ہے۔ تمام یہودی، شرح کے عالم، فقی اور فریسی اور رومی بڑی تعداد کے اندر جو ہیں وہ اس قبر کا پہرا دے رہے ہیں، اور فوکسڈ ہے کہ کہیں جو کچھ اس نے کہا تھا وہ پورا نہ ہو جائے۔ اور وہ اپنی زمینی زندگی میں بارہا خداوند یہ کہتے تھے کہ میں مروں گا، اور نہ صرف مروں گا بلکہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوں گا۔ اور فقی اور فریسی، شرح کے عالم، یہودیوں کے تمام تر عالم جو ہیں وہ اس بات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے رومی حکومت کے ساتھ مل کر ایک بڑا پلان کیا کہ کسی طرح سے یہ بات جھوٹی ثابت ہو، کیونکہ جو کچھ بھی اس نے کہا ہے وہ پورا ہوتا رہا ہے، اور وہ پورا ہو کر رہا۔ ہاللیلویہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو قبر میں رکھا گیا اور پہرے دار بٹھائے گئے، اور جتنا بھی ہیوی سے ہیوی جو ہے وہ فوج کے اوزار استعمال ہوئے، فوج کی جتنی بھی پوٹینشل یوز ہوئی، فوج کے جتنے بھی ہتھیار تھے وہ استعمال ہوئے، اور اس کے لیے خاص طور پر ایک پہرا بنایا گیا تاکہ اس کی بات کو یہ ثابت کیا جائے کہ وہ جھوٹا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ سبت کا دن آ جاتا ہے، ہفتے کا پہلا دن ہے، سنڈے کا دن ہے، اور سنڈے کے دن سورج نکل رہا ہے، سورج کی کرنیں زمین کے اوپر پڑتی ہیں، اور جو ہی سورج کی کرنیں زمین پر پڑ رہی ہیں، خداوند یسوع مسیح کی قبر جو ہے اس کے اوپر سے جو ہے وہ بڑا بھاری بھرکم پتھر جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اور یسوع مسیح روحانی
جلالی قدرت کے ساتھ، بڑے ہی جلال کے ساتھ وہ اپنے جلال اور اپنے خدا کے پاس، اپنے باپ کے پاس وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں، اور جیسے جو کچھ اس نے کہا تھا وہ سب کچھ پورا ہو جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے نگہبان جو غالباً 3 دن سے اس کی قبر کا پہرا دے رہے تھے، اور وہ صبح شام میرے خیال میں ڈیوٹیاں لگی ہوں گی، اور کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے کوئی ایسا ٹائم سپیئر کیا ہو کہ وہ یسوع کی قبر کے اوپر دیکھ نہ رہے ہوں، اور بغور اس کا محاصرہ کیے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے خداوند کا فرشتہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہفتہ کا پہلا دن ہے، سنڈے کا، اتوار کا دن، اور اتوار کے دن صبح ہی جب سورج چمکتا ہے خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسی ہستی میں نہیں جانتا، یا میں نے نہیں پڑھا کسی ایسی ہستی کے بارے میں جو مردوں میں سے اس جلالی قدرت کے ساتھ زندہ ہوئے ہوں، اور ایسی فاتحانہ جلالی جو ہے ریزریکشن ہم دیکھتے ہیں، قیامت کو دیکھتے ہیں، مردوں میں سے زندہ ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے ایک کھیل نہیں ہے، کہ یہ کوئی میجک نہیں ہے کہ ایک میجیشین جو ہے وہ مردوں میں سے زندہ ہو جائے۔ میں سوچتا ہوں کہ کوئی میجیشین بھی جب مر گیا تو وہ مر گیا، وہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ ایون کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنی حتی الوسع کوشش کرتے ہیں انسان کے جسم کی سانسوں کو روکنے کے لیے، اور ان سانسوں کے اوپر ہی وہ محنت کرتے ہیں کسی طرح سے باڈی رسپانس کرے اور سانس جو ہیں وہ چلتے رہیں۔ لیکن جب باڈی کے اندر سے سانس نکل جاتے ہیں، دنیا کا کوئی ڈاکٹر، میڈیکل سائنس، کوئی وید، کوئی حکیم، کوئی پیر فقیر، کوئی بھی دنیا کی تعلیم ایسی نہیں جو اس سانس کو واپس لے آئے اور اس جسم کے اندر دوبارہ سے اس کو لے آئے۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نہ صرف وہ خود مردوں میں سے زندہ ہوئے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اب دیکھیں لازر جو ہے وہ 4 دن کا مردہ، جس کے بارے میں وہاں کے لوگ جو ہے وہ حیران تھے، اور یسوع نے جب مریم کو اور مارتھا کو کہا کہ مجھے دکھاؤ کہاں اس کو رکھا ہے، وہ اس لفظ سے حیران ہو گئے۔ وہ اس حالت سے لوگ شاید سوچتے ہوں کہ یسوع نے اس کی قبر پر جا کر تعزیت کرنی ہے، اور شاید وہ وہاں اس کی قبر پر جا کے روئیں گے اور اس کو یاد کریں گے، لیکن وہ اپنے جلال کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں جو قدرت اور دنیا کی تمام تر چیزوں کے اوپر اور ابلیس کے اوپر، اور نہ صرف ان تمام دنیا کی فزیکل چیزوں بلکہ تمام روحانی عالم کے اوپر بھی غالب آیا ہوں۔ میں اس دنیا کا خالق اور مالک ہوں، میں کریٹر ہوں۔ میں نہ صرف انسان کے جسم کو بنانے والا ہوں بلکہ اس کی روح کو بنانے والا بھی میں ہی ہوں۔ I am the only one۔ جیسس نے کہا I am the way, I am the truth, I am the life۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے لازر کی قبر پر جا کر اس بات کو ظاہر کیا کہ یسوع جو ہے وہ کلمہ خدا کا اکلوتا بیٹا، جو قدرت اور اختیار سے بھرا ہوا، نہ صرف اس دنیا کی بلکہ روحانیت کی ساری قدرت اور الوہیت سے معمور، خدا کی قدرت سے معمور، اس نے بڑے الفاظ اس کی قبر پر جا کے کہے کہ اے لازر باہر آ جا۔ اور وہاں پر بیٹھے ہوئے تمام لوگ اس کو بغور دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لفظ کتنے انوائزلی اس نے کہے ہیں، بے وقوف لگ رہا ہے یہ شخص، کیسے ایک مردہ جو ہے وہ زندہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یسوع جو یہ قدرت رکھتا تھا، وہ نہ صرف اس دنیا بلکہ وہ تمام تر روحانی عالم کا بھی بادشاہ ہے، وہ روحانیت کا بھی بادشاہ ہے، وہ الوہیت کی معموری اس کے اندر ہے۔ اور اس نے بآواز بلند لازر کو کہا اے لازر
باہر آ جا. اور لازر جو ہے وہ اس کے اندر، اس کی روح آسمان پر سے اس کے اندر آتی ہے، اور وہی جسم جو گل رہا تھا، بدبودار تھا، وہی جسم جس کو کیڑے کھانا شروع ہو گئے تھے، اور وہی جسم رائٹ آفٹر سم مومنٹس جو ہیں اس کے اندر جان آ جاتی ہے، وہ ہلتا ہے، وہ سانس لینا شروع ہو جاتا ہے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ان تمام بینڈیجز کے ساتھ، جو کفن تھا اس کے ساتھ، وہ رم کے باہر آتا ہے. اور انسان جو اس سے سارے معاملے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا بادشاہ ہے، یہ کیسی ہستی ہے. میرے عزیزو، اس لیے یہ جان لیں کہ جس ہستی کے ساتھ آپ نبرد آزما ہیں، جو آپ جس ہستی پر ایمان رکھتے ہیں، وہ زندہ ہے، اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، وہ آپ کے اندر رہنا چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے لیے موجود ہے، وہ اس دنیا میں آپ کو فتح دینا چاہتا ہے. اب کسی بھی حالت میں ہے، شاید ڈاکٹرز نے آپ کو لا علاج کر دیا ہے، شاید آپ بیماری سے تنگ آ گئے ہیں، شاید آپ مایوس ہیں، ناکام ہیں، اس دنیا کے ہاری ہوئی شخصیت ہیں. واٹ یو ہیو ٹو ڈو؟ کیا آپ دنیا میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو بیوقوف ہیں، یا ان عقل مند لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گے جنہوں نے یسوع کی پرستش کرنے کے لیے کہاں سے وہ چلے اور اپنے ڈبے لیے ہوئے یسوع کی پرستش اور عبادت اور اس کو سجدہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنے کے لیے موجود تھے؟ میرے عزیزو، واٹ یو ہیو ٹو ڈو از فالو جیزس. یسوع کی پرستش کریں جو زندہ ہے، مردوں کے پیچھے نہ بھاگیں. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ اس دنیا کی کوئی تعلیم، دنیا کی میڈیکل سائنس، دنیا کی سائنٹالوجی، دنیا کی فلسفیز، دنیا کی تعلیمات، چاہے وہ کسی بھی طریقے کی ہیں، وہ آپ کو نجات نہیں دے سکتی ہیں، وہ آپ کو ابدی زندگی فراہم نہیں کرے گی. وہ اس دنیا کی جو ہے وہ اسی کے اندر ہی آپ کو گھماتی پھراتی اور آپ کو کنفیوژن کا شکار کرتی رہیں گی. میں سوچتا ہوں کہ آج کا انسان جو ہے وہ اس کا علاج کسی کے پاس بھی نہیں ہے سوائے یسوع ناصری کے. آپ کو تسلی اور اطمینان صرف وہی دے سکتا ہے. شاید آپ سوچتے ہیں کہ شاید میرے لیے کوئی اور موقع نہیں ہے، لیکن ایک موقع ہے، اور وہ خداوند ہے، وہ بادشاہ ہے، یسوع ناصری ہے، جس نے ایک بڑی آواز دیتے ہوئے کہا کہ آئے بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، سب میرے پاس آؤ، کیونکہ میں تمہیں آرام دوں گا. جس نے بڑی آواز کے ساتھ کہا مانگو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو، اور جو بھی مانگے اس کو دیا جائے گا. جو بھی میرے پاس آتا ہے، ڈھونڈتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے، اس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا. وہ ڈھونڈ لے گا، وہ پا لے گا. میرے عزیزو، آپ کے لیے خداوند یسوع مسیح نے جان دی ہے، آپ کے لیے وہ زندہ ہوا ہے. اگر وہ زندہ نہ ہوتا تو میں اور آپ مسیحی نہ ہوتے. اگر وہ زندہ نہ ہوتا تو میں اور آج ابدی زندگی کے وارث نہ ہوتے. اگر وہ زندہ نہ ہوتا تو وہ آسمان پر جا کر ہمارے لیے جگہ نہ بناتا اور ہمارے لیے ایسا انتظام نہ کرتا جو ابدی زندگی کا انتظام تھا. اگر وہ زندہ نہ ہوتا تو آج میں اور آپ بھی انہی لوگوں میں شمار ہوتے جو آج اس دنیا میں جو ہے وہ ناکام زندگی جیتے ہیں، اور موت کے بعد جہنم ان کا مقدر ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح جو مردوں میں سے زندہ ہوئے، جو آج اس دنیا کے لیے رول ماڈل ہیں، جو اس دنیا میں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہماری کامیابی، ہماری ترقی اس سے منسلک ہے. آئے آج 2024 کے اندر خداوند یسوع مسیح کی قیامت کو، اس کے جی اٹھنے کو، اس کی ریزریکشن کے اوپر فوکس کریں، اس کے مقصد کے اوپر فوکس کریں.
آئے اس کو زندگی دے دیں، اپنی زندگی اس کے حوالے کر دیں۔ چاہے آپ نوجوان ہیں، آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ بہن ہیں، بھائی ہیں، آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کالے ہیں، گورے ہیں، کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، آپ بحیثیت انسان اس دنیا کی تعلیم سے کنفیوزڈ ہیں، آپ اس دنیا میں دوڑتے ہوئے تھک گئے ہیں، آپ بدحال ہیں، مجبور ہیں، ذہنی طور پر آپ جو ہیں وہ کنفیوزڈ پرسنالٹی بن گئے ہیں، میرے عزیزو یسوع آپ کے لیے ہے۔ آئے سادہ ایمان کے ساتھ اسے قبول کر لیں۔ سادہ ایمان کا مطلب ہے کہ آپ مت سوچیں کہ کون کیا کہتا ہے، یہ مت سوچیں کہ یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ آئے اس شخص کی مانند بنے جو بغیر دیکھے یسوع پر ایمان لے آتے ہیں۔ آئے خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے کے لیے اس کے آگے کنڈیشنز نہ رکھیں کہ اگر یہ ہوگا تو میں یسوع پر ایمان لے آؤں گا، اگر یہ ہوگا مجھے ہزاروں روپیہ ملے گا تو پھر میں یسوع پر ایمان لے کر آؤں گا۔ آئیں لالچ کے تحت یسوع پر نہ ایمان لے کر آئیں، سادہ ایمان کے ساتھ اسے ایکسیپٹ کریں، نئی زندگی کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ اور تابعداری کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، بڑی ہی سمجھ اور حکمت کے ساتھ۔ جو خدا کا پاکرو آپ کو دیتا ہے وہ آپ کے لیے نئی سمت دے گا، نئی ڈائریکشن دے گا۔ تو میرے عزیزو آپ اس دنیا کے خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ اس دنیا کے اندر 100 گنا کا تجربہ کریں گے اور آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی آپ کا مقدر ہوگی، آپ کے لیے ہوگی۔ سو ڈونٹ بی وریڈ اباؤٹ دیٹ۔ یسوع نے کہا کہ کسی چیز کی فکر نہ کرو، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، کیا ہوگا، واٹس ایور، جیزس از دیئر فار یو۔ یسوع آپ کے لیے ہے۔ یسوع نے وہ سب کچھ اپنے جسم کے ساتھ، اپنے اس فزیکل جو ہے ریلم کے اندر رہتے ہوئے، اس جذبات کے ساتھ اس نے سب کچھ سہ لیا ہے۔ وہ آپ کے لیے اس نے اپنے جسم کے اندر خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیا آپ لوگوں کے لیے۔ آئیں یسوع کے لہو کو لیں اور اس خوبصورت موقع کے اوپر خوشی اور شادمانی کریں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسیحوں کے ساتھ یسوع کے اس جی اٹھنے کے موقع کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں، خداوند کی تعریف کریں۔ گاڈ بلیس یو ونس اگین۔ دیکھتے رہیں جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن اور اچھے اور خوبصورت پیغامات سنتے رہیں، خدا کے کلام کو دل سے قبول کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔